والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کو اپنی بارگاہ سے بہت ساری رہنمائی فرماتا ہے اور خالق کائنات اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بہت ساری بھلائی کے راستے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے اپنی جناب سے اللہ تبارک و تعالی ان کو بے پناہ اپنی عنایتیں اور مہربانیاں عطا فرماتا ہے۔ ایسا کوئی دستور جو لوگوں کا بنایا ہوا ہو، اس کے اندر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین پر بڑا پروپوگنڈا کرتے ہیں، بڑا اس کے اندر کسی قسم کا ایسا تان و تشنیع کا
माहौल बनाते हैं उस सूरत के अंदर कि जिस वक़्त इधर बिठाओ, इधर बैठ जाओ, खुली जगह थोड़ी, ऐसे खुले होके बेटा बैठो इधर। हाँ जी आ जाओ, आप इधर आ जाओ या आगे आ जाओ, इधर आ जाओ या। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी रहनुमाई अपने ऊपर ईमान लाने वालों के लिए रखी है, लेकिन कुफ़ार का जो अल्लाह को ईमान नहीं रखते, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, उनका एक रवैया होता है कि अपने जो उनके अमल हैं उन पर वो गौर नहीं करते, अपने अमलों को नज़रअंदाज करते हैं और जो सही तरीके पर चलने वाले लोग होते हैं उन पर एतराज़ात करते हैं, उन पर तरह तरह की बातें करते हैं। दूसरे पारे के अंदर सूरह बकरा आयत मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिश्शहरिल हरामी क़ितालिन फ़ीह क़ुल क़ितालुन फ़ीह कबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब आपसे सवाल करते हैं एक उस महीने के बारे में जो माह हराम है, उसके अंदर लड़ाई के बारे में। क्योंकि ज़माना जाहिलियत के अंदर भी 4 महीने ऐसे थे जिनके अंदर तय था कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन एहतराम नहीं करते थे, काफिर एहतराम नहीं करते थे। बहरहाल उन्होंने अपने मुखालिफ लोगों को ऐसे ही दबाव में डालने के लिए इस तरह का अपना कानून एक बनाया हुआ था कि जिनमें ये शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहज और रजब, ये 4 महीने थे जिनको हुर्मत वाले महीने कहा जाता था। ठीक है, अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हराम वल हुर्मातु क़िसास। हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के मुकाबले में, तो बहरहाल ये पहले दस्तूर चला आ रहा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी का एहतराम भी करते थे। कोई इसके अंदर अल्लाह की तरफ से तो अभी रहनुमाई जो नहीं थी, लेकिन ये है कि बहरहाल दस्तूर के मुताबिक एक एहतराम इन महीनों का चला आ रहा था। 2 हिजरी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त हिजरत करके मदीना तैयबा गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 सहाबा की 8 लोगों की एक जमात, एक दस्ता बनाकर आपने वादी नखला में भेजा। वादी नखला जो मक्का और ताइफ के दरमियान वादी है, वहाँ पर भेजा। चूँकि यहाँ से सफ़र होता था, यहाँ से जो है वो तिजारती काफ़िले जो हैं वो गुज़रते थे, तो इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 8 लोगों पर मुश्तमिल एक दस्ता आपने भेजा ताकि कुरैश वालों का आपने ख्याल रखना है, उनकी नक़्ल व हरकत का ख्याल रखना है और उनके आइंदा जो इरादे हैं उनका भी ख्याल रखना है। यानी सिर्फ़ इसलिए भेजा इस दस्ते को, इस काफ़िले को, कि जो मक्का के कुरैश के कबीला के लोग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे, मंसूबे बनाते थे, इन 8 लोगों को भेजा कि तुम जाओ वादी नखला के अंदर ठहरे रहना, और यहाँ से चूँकि उनका गुज़र होता है तो तुम उनकी नक़्ल व हरकत का ख्याल रखना। तो ऐसा हुआ कि 8 लोगों का जो एक दस्ता था ये वादी नखला में आ तो गए, लेकिन इन सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हाथ एक मक्का का एक काफ़िला वो मतलब इनकी दस्तरस में आया और वो तिजारती मतलब था। तो बहरहाल उनसे मामलात जो बने, उसके बाद फिर इन 8 सहाबा ने उनको जो है उस दस्ते को पकड़ा और एक आदमी को कत्ल कर दिया, और बाकी जो उनके लोग थे उनको लेकर मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। तो उस वक़्त रजब का महीना ख़त्म हुआ था या उसमें डाउट था कि रजब की आखिरी तारीख़ थी, तो बहरहाल उसमें एक शक था कि रजब ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म हुआ। तो बहरहाल ये काफ़िरों के मुताबिक ये था कि रजब अभी था, तो लिहाजा मुसलमानों ने रजब के अंदर जो है
یہ قافلے کو پکڑا ہے، ان لوگوں کو پکڑ کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے ہیں۔ اس کے اوپر بہت بڑا پروپیگنڈا کیا، اس کے اوپر کافروں نے جو ہے مسلمانوں کو بڑی باتیں کی کہ دیکھیں جی یہ تو حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتے، اس طرح کے لوگ ہیں، یہ تو مہینے وہ حرمت والے جو ہیں ان کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو جس وقت یہ باتیں کافروں نے، مکہ کے کافروں نے مشہور کی، اس کے بعد پھر مدینہ کے اندر بھی جو لوگ ان کے ہم خیال تھے ان کے اندر بھی یہ باتیں چلنے لگی کہ یہ تو مسلمان جو ہیں یہ تو حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتے، حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ تو جس وقت یہ باتیں یہ لوگ کرنے لگے تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں، جنگ جو حرمت والے مہینے میں ہوئی اس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو آپ ان کو فرمائیں قل قتال فیہ کبیر، اس کے اندر بڑی بات ہے، لڑنا بڑی بات ہے، یعنی ایک معاملہ اس وقت یہ چل رہا تھا، نہیں لڑتے تو اب لڑائی کرنا وہ مطلب ٹھیک ہے، اس میں مطلب ایک ابھی نہیں تھا، مناسب نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور بہرحال تم جب اتنی باتیں کرتے ہو اس معمولی سی بات پر تو اپنے اعمال پر بھی تو غور کرو۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم تو اللہ کی راہ سے روکتے ہو، تم صرف اتنی بات پر بھی کہ جی رجب ختم نہیں ہوا تھا لڑ پڑے، تو اس میں کیا، وہ تو شک تھا بھی رجب ختم ہو گیا کہ نہیں ہوا۔ تو بہرحال اس وقت اس بات کے اوپر ہی انہوں نے جو ہے وہ پروپیگنڈا جب کیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا، اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا۔ مسجد حرام سے تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کوئی نہیں روکتا تھا، اتنے ہزاروں سال سے مسجد حرام کے دروازے کھلے رہتے تھے، تمہیں آج یاد آ گیا ہے کہ بھائی لڑنا نہیں ہے، وہ بھی ایک مطلب شک کی بنا پر لڑائی ہوئی ہے تو اس میں کنفرم نہیں تھا۔ تو بہرحال تم اس طرح کی مشتبہ بات پر تم اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہو، جو کنفرم تمہاری طرف سے زیادتیاں ہیں ان کا بھی تو خیال کرو کہ اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ۔ اور تم سوچو تو صحیح، کئی نسلوں سے جو لوگ یہاں آباد تھے، کئی نسلوں سے یہاں ان کا گھر بار تھا، مکہ کے اندر رہنے والے تھے، تم نے اس قدر زیادتیاں کی کہ ان کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ یہ یہاں کے باسیوں کو نکال دینا یہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑا جرم ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور اللہ نے فرمایا جو فتنہ ہے، تم تو فتنہ فساد کے مرتکب ہوئے ہو۔ کفار کو اللہ نے فرمایا کہ تم تو فتنہ کرنے والے ہو، فساد کرنے والے ہو، اور یہ فساد اللہ کے ہاں قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ فتنہ اللہ کے ہاں قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ایک محبت پیار کا اللہ ماحول دینا چاہتا ہے، اللہ محبت پیار کا انسانوں کو ماحول دینا چاہتا ہے کہ جس محبت پیار کے ماحول کے اندر صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھ کر ایک زندگیاں بسر کرے۔ تم تو اللہ کی راہ سے روک رہے ہو، تم تو مسجد حرام میں جانے سے روک رہے ہو، اللہ کا انکار کر رہے ہو، اور پھر تم مکہ کے رہنے والوں کو صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، تو اس بات پر تم نے ان کو مکہ سے نکال دیا۔ تو یہ کافر لوگوں، تم اپنے اعمال پر غور کرو۔ آپ دیکھیں اللہ تو اتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حاضر ہوتے ہیں۔ ایک غریب صحابہ کی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چند
غریب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اہل ثروت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ تو نیکیاں لوٹ کر لے جاتے ہیں، وہ تو نیکیاں لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے چند ایسے صحابہ جو غریب صحابہ تھے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ اہل ثروت مالدار لوگ جو ہیں یہ تو نیکیاں سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، مالدار بھی روزے رکھتے ہیں، یہاں پر تو ٹھیک ہے۔ اب جب آگے بات خرچ کرنے کی ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے پاس تو ہوتا کچھ نہیں، ہمارے پاس تو ہے نہیں اتنے کہ ہم اللہ کی راہ میں دے سکیں، دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ صحابہ نے کوئی ان کے اوپر کسی قسم کا حسد نہیں کیا، بس صرف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، یہ مالدار ہمارے جو بھائی ہیں یہ نیکیوں میں ہم سے آگے چلے جاتے ہیں، یہ نیکیاں ہم سے زیادہ لے لیتے ہیں، کیوں؟ نماز بھی ہم اکٹھے ہی پڑھتے ہیں، مالدار بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم بھی وہیں ہوتے ہیں، تو روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، تو یا رسول اللہ جب اپنے مال میں سے ایکسٹرا جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ، اس میں وہ سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، نیکیاں زیادہ سمیٹ لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر جو ہیں وہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ جو پوچھ رہے ہیں کہ اہل ثروت سبقت لے جاتے ہیں تو وہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں، تو آپ سن لو، کلی تسبیحۃ صدقۃ، تم اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ کی تسبیح کیا کرو، تمہیں اسی طرح ہی اللہ ثواب دے گا جس طرح خرچ کرنے والوں کو دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلی تکبیرۃ صدقۃ، اللہ اکبر کی تسبیح کیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہتے رہا کرو، یہ کہتے رہو گے تو اللہ تمہیں مالداروں میں ہی شامل کر لے گا۔ وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی تعریف کیا کرو، الحمدللہ کہا کرو، الحمدللہ کہتے کہتے تسبیح اپنی جو ہے نا وہ کرتے رہا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان مالداروں کی طرح ہی تمہیں ثواب دے گا۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو، تم اللہ کی تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، اللہ کی تعریف کیا کرو، وَبِكُلِّ تَحْلِيلَةٍ، اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح کیا کرو، کلمہ شریف پڑھا کرو، تو یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح جو ہے یہ تمہیں مالداروں کی صف میں لے کر آ جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے۔ نہی عن المنکر صدقۃ، اور فرمایا کہ تم اگر کسی کو برائی سے روکتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، تم اپنی ازواج کے پاس جاتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کا مطلب مزید وضاحت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی عمل کسی اور جگہ ہوتا تو تمہیں عذاب ہوتا، تو لہذا جب تم یہ عمل صحیح جگہ پر کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالداروں کو مال خرچ کرنے پر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب دے رہا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب پر ایمان لانے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہونے والے اعتراضات کو یہاں پر دیکھیں، اللہ پر ایمان لانے والوں نے مکہ چھوڑا تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے،
تم نے جو ان کو یہاں مکہ سے چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، وہ یہاں اپنے گھروں سے کئی صدیوں سے کئی نسلوں سے رہنے والے صرف اس وجہ سے تم کافر ہو، تم نے مجبور کر دیا ان کو مکہ چھوڑنے پر کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب مانا۔ اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تم نے انہیں اتنا پریشان کیا کہ ان کو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ تو لہذا اسی طرح مسجد حرام کے اندر جو ایک حق ہے وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عبادت میں مصروف رہنے کا، تم نے اس سے بھی روک دیا، اللہ کی راہ سے روک دیا، اور تم زمین کے اوپر فتنہ فساد کے مرتکب ہو، تو یہ اللہ کے ہاں قتل سے زیادہ بڑے جرم ہے۔ تم نے ایک اتنی سی بات کو لے کر کہ جی انہوں نے رجب کے اندر جو ہے وہ کافر کو مار دیا ہے، کیوں مارا ہے کافر کو؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مومن کی بڑی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصاص کا جو نظام رکھا ہے، قصاص کا نظام کیوں رکھا؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر جو ہے وہ زندگی ہے، اے عقل والو، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کرے، کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے مقابلے میں قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے۔ قاتل کو قتل کر دو گے تو ایسا معاشرے کے اندر ایک اچھا ایک نظام بن جائے گا کہ کوئی قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا، لیکن یہاں پر اس چیز کا خیال ہی نہیں۔ تو لہذا قتل کرنے کا بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، بلکہ ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مقتول کیسے؟ قاتل تو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا ارادہ بھی یہی تھا، لہذا وہ جو ظلمن مارا جائے اس کی بخشش ہوتی ہے۔ اگر ایک یہ اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، تلوار نہ عمر دیکھتی ہے نہ مذہب دیکھتی ہے، اس نے کون سا دیکھنا یہ چھوٹا یا بڑا، اس نے تو گردن کاٹ دینی، نہ اس نے عالم دیکھنا نہ جاہل دیکھنا، نہ امام دیکھنا نہ مقتدی دیکھنا، اس نے تو کوئی فرق نہیں کرنا، نہ باپ دیکھنا نہ بیٹا دیکھنا، باپ آیا اس کی گردن گئی، بیٹا آیا اس کی گئی، گولی جس طرح آج کل گولی کر لے، گولی نے کون سا دیکھنا ہے بھئی میں اس کو نہیں لگوں گی، یہ تو ہمارے امام صاحب ہیں، وہ لگ جاتی ہے بھائی، گولی بھی لگ جاتی ہے، ہر کسی کو لگ جاتی ہے۔ مسجدوں میں اب تھوڑا سا سکون آیا، پہلے آپ کو پتہ نہیں مسجدوں میں کیا ہوتا تھا۔ تو لہذا جس کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہو، اس کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہو، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک کا وار پہلے چل گیا تو جس کا پہلے چل گیا اس نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو لہذا اللہ کے ہاں مقتول وہ ہے، وہ مقتول جو ہے اس کو اللہ کے ہاں اجر ہے یا اس کی بخشش ہے جو ظلمن مارا جائے، جس کا آگے سے کچھ کہنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اس کو زیادتی کرتے ہوئے مار دیا۔ تو یہ زیادتی کے ساتھ کسی کو مار دینا یہ مقتول کو اجر دیتا ہے اور قاتل کو سزا دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کے لیے قتل کی سزا ہے اور مقتول کو اللہ کے ہاں پھر اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو لہذا کسی بھی انسان کا قتل، یہ جیسے سورہ مائدہ میں آتا ہے، کسی نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ ظلماً قتل کرنے کی بات ہے۔ چند جو شرعی طور پر جائز اور مطلب کئی ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ جان لینا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کسی بھی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی ایمان والے کو قتل کر دے۔ تو لہذا یہ جو اس وقت لڑائی ہوئی تھی وادی نخلا کے اندر، اس کی جو ایک مطلب یہ بعد میں جو ایک اس کا جو صورتحال بنی، اس پر
آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا کوئی پروپیگنڈا، اتنی بڑی کوئی بات، اس سے بڑے بڑے جرم جو ہیں وہ کفار خود کر رہے تھے، لیکن وہ ان کو نظر نہیں آتے تھے۔ تو بہرحال ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ زندگیوں کے اندر ایسے عمل کرے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لے کر آئے ہیں اس پر عملداری اور اس پر چل کر زندگیاں گزارنے کی بندے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔